रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। नाज़रीन, एक तो पहले मैं आपको पैगाम दे दूं कि अभी इस वीलॉग के बाद हम बर्मिंघम में करने जा रहे हैं फ़ंड रेजिंग सलाह मुतासरीन के लिए। तो जो बर्मिंघम में रहते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उनके लिए मौका है कि वो हमारे साथ मिलकर फ़ंड रेजिंग करें और वहाँ तशरीफ़ लाएँ। ये एड्रेस आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और कल हफ्ते के रोज़ दोबारा से हम पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 8 बजे से लेकर रात 1 बजे तक हम करेंगे टेलीथॉन फ़ंड रेजिंग के लिए, ताकि सलाह मुतासरीन के लिए जितना मैक्सिमम हम कर सकें मिलकर वो हम कर लें। और अब आ जाए नाज़रीन खबरों की तरफ। तो सबसे पहली खबर ये है कि लंदन में पड़ाव है मौजूदा हुक्मरानों का। शहबाज शरीफ साहब पहुँच गए हैं। कहा जा रहा है कि वो 40-50 बंदे भी साथ ले आए हैं और बाकी बंदे भी पहुँचाए जा रहे हैं बरतानिया में। कुछ वज़ीर भी साथ हैं और इस्टेब्लिशमेंट भी साथ है। तो पूरा जो लंदन के अंदर हुकूमत का इस वक्त स्ट्रक्चर है उसको लंदन में पहुँचाया गया है। कोशिश ये है कि लंदन इनका बहुत पुराना एक टारगेट था। बरतानिया में शरीफ ख़ानदान की बहुत मट्टी पलीत हुई है, बड़ा इनका बेड़ा गर्क हुआ है। इनका पुराना दौर वापस नहीं आ रहा। ये जहाँ निकलते हैं लोग इनको बुरा भला कहते हैं। अभी एक नई वीडियो आ रही थी नवाज शरीफ साहब की, एक खातून ने दोबारा उनके ऊपर जो है वो तनकीद के नश्तर बरसा दिए। वो रोज़ाना ही आता रहता कुछ ना कुछ। इनके बच्चों को, इनको लोगों ने जीना हराम किया हुआ था। इनका वजह ये थी कि इन्होंने पाकिस्तान में करप्शन की और जवाब नहीं दे पाए, मनी ट्रेल नहीं दे पाए। फिर पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर इन्होंने इलेक्शन चोरी कर दिया, जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म कर दिया। तो बरतानिया में जो पाकिस्तानी मौजूद हैं उन्होंने इनको तख्ता मश्क बना लिया। वो इनके पीछे पड़ गए। उन्होंने कहा जी आपको जवाब देना पड़ेगा। तो ये वहाँ मुँह छुपाते फिरते थे। अब लंदन इनका बड़ा पुराना हदफ है और इस दफ़ा इन्होंने बड़ी मेहनत की है। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ कि मैंने और साबिर शाकिर भाई ने एक वीलॉग भी किया था। हम इसके ऊपर गुज़िश्ता 1-1.5 हफ्ते से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। इन्होंने बड़ी मेहनत की है। एक एक बंदे को चेक किया, एक एक बंदे से बात की, बेशुमार लोगों की मिन्नतें की, बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च किया। इनकी कोशिश ये है कि लंदन किसी तरह इनको वापस मिल जाए। अब उस सिलसिले में जो है वो एक ये जलसा टाइप का करने जा रहे हैं बंद एनवायरनमेंट में, और ये 20 तारीख को होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का ये एक बड़ा इम्तिहान भी है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या लंदन का कब्ज़ा शरीफ ख़ानदान ले पाएगा। मैं सियासी कब्ज़े की बात कर रहा हूँ। उन्होंने एक इम्प्रेशन बनाना है ना, उन्होंने एक इम्प्रेशन बनाना है कि जनाब कल भी लंदन हमारा था, नवाज शरीफ का यहाँ तोती बोलता था और आज भी लोग हमारे साथ हैं। ये चंद लोग हैं जो इंतशार पसंद हैं, तो ये यहाँ फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन अगर बड़ी तादाद में ओवरसीज़ पाकिस्तानी निकल आते हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल के ऊपर बड़ी तादाद में लोग निकल आते हैं, उनके पोस्टर वगैरह सर्कुलेट हो रहे हैं, लेकिन देखना यह है कि क्या उतनी बड़ी तादाद में जैसे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोग निकलेंगे। अगर तो लोग निकल आए तो PMLN के लिए एक मुसीबत बन जाएगी। अगर लोग ना निकले तो ये PMLN और पाकिस्तान की मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट की एक बड़ी कामयाबी होगी। अब वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कामयाबी की। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो यहाँ बरतानिया में लोग हैं उनसे भी रब्ते किए। उन्हें भी कहा है उन्होंने कि जनाब आप हमारा प्रोग्राम होने दें, आप अपना एहतजाज करते रहे लेकिन हमारा प्रोग्राम होने दें। एक जो शर्त रखी गई वो ये कि आसिम मुनीर साहब का फ़ोटो कोई ना लेकर आए या आसिम मुनीर के ऊपर कोई एहतजाज ना करे या उनके खिलाफ प्रोटेस्ट ना किया जाए, उन्हें गैर मुतनाज़ बनाया जाए। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मानती है या नहीं, क्योंकि इमरान खान साहब के ट्वीट्स के अंदर तो बड़ी वजाहत के साथ वो अब सिर्फ आसिम मुनीर साहब को उन्होंने पंचिंग बैग बनाया हुआ है और वो आसिम मुनीर के ऊपर जेल से रिश्ता चला रहे हैं। इमरान खान साहब का सारा अटैक जो है वो आसिम मुनीर साहब के ऊपर है। तो लंदन फतह होता है या नहीं होता, या लंदन में PMLN जो है वो अपनी सियासी इज्जत बनाने में कामयाब होती है या नहीं होती, इसका फैसला अगले 24-48 घंटों में हो जाएगा और चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। तो ये तो नाज़रीन ने बरतानिया में जो हो रहा है वो मैंने आपके सामने रख दिया। इसके बाद ये अमेरिका जाएंगे और अमेरिका में जाके वहाँ पे UN से खिताब करेंगे। इस दफ़ा बड़े जज्बाती खिताब होंगे, क्योंकि गुज़िश्ता 1 साल में जो भी गज़ा में हुआ, ईरान के साथ जो इसराइल ने लड़ाई की, सिर्फ 72 घंटों में इसराइल ने 6 मुल्कों पर हमला किया था। 6 मुल्कों पर 72 घंटों में। तो ये एक 7वें मुल्क पे भी अब वो हमला कर चुका है, कतर पे। तो इन सारी चीज़ों को प्लस माइनस करें तो ये इस मरतबा जो यूनाइटेड नेशन का इजलास होने जा रहा है कोई सादा इजलास नहीं है। अमेरिका ने एक मरतबा फिर वीटो कर दिया, यानी सारी दुनिया ने कहा कि जनाब आप जंगबंदी करवाएं इसराइल में, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत है अमेरिका में और उनके हुक्म पर अमेरिका ने वीटो कर दिया। अब इसी डोनाल्ड ट्रंप को आर्मी चीफ पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, उन्होंने कहा जी इसको हमने बनाना है अमन का नोबेल पीस प्राइज़ देकर एक बड़ी शख्सियत। अब वो ये चाहते हैं कि अमन का नोबेल इनाम मिल जाए। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को उन्होंने हुक्म दिया, गवर्नमेंट ने जनाब उनको नॉमिनेट कर दिया और जहाँ जहाँ उनको इन्फ्लुएंस था उन्होंने वहाँ से भी करवा दिया। लेकिन बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को अमन का नोबेल इनाम तो तब मिले ना जब पूरी दुनिया कह रही है कि गजा में बच्चे मारे जा रहे हैं, जो आम शहरी हैं फ़लस्तीनी वो शहीद हो रहे हैं,
لہذا جنگ کو روکو. تو انہوں نے جنگ کو روکنا تو دور کی بات ہے, اس کو ویٹو کر دیا اس قرارداد کو. اب ناظرین آ جائیں ذرا پاکستان کے اندر دو چار بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. ایک تو یہ جو پاکستان کی حکومت ہے نا, سعودی عرب کے ساتھ معاہدے کو متنازع بنا رہی ہے. کیسے بنا رہی ہے ذرا اس پہ آپ غور کریں. یہ معاہدہ نواز شریف بھی کر سکتا تھا. یہی پروٹوکول جو شہباز شریف کو ملا ہے نواز شریف لے سکتا تھا 2015 میں. یہی معاہدہ عمران خان کر سکتا تھا. یہی سارے پروٹوکول, یہ ساری چیزیں عمران خان بھی لے سکتا تھا 2018 سے 2022 کے بیچ میں. یہی معاہدہ اگلی حکومت بھی کر سکتی تھی آنے والی. لیکن شہباز شریف نے یہ معاہدہ کیا اور بغیر پارلیمنٹ سے بات چیت کیا. کوئی اس میں جو طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ ایک ملک سے معاہدہ کرنے جا رہے ہیں, اس کا ایک قانونی آئینی طریقہ ہے نا, لیکن انہوں نے کر دیا شہباز شریف صاحب نے. اب معاہدہ کرنے کے بعد اس کو پولیٹیسائز کر رہے ہیں. پاکستان میں جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کو ٹاؤنٹ کر رہے ہیں. انہیں یہ کہہ رہے ہیں دیکھو ہم نے یہ کر دیا, دیکھو ہم نے وہ کر دیا. بھئی آپ نے کوئی معاشی معاہدہ نہیں کیا ان کے ساتھ. وہ پاکستان میں کوئی سرمایہ کاری لانے کا معاہدہ نہیں کیا. سمپل آپ نے اپنی فوجی خدمات ان کو دی ہیں. سمپل یہ ہے. سعودی عرب کو ایک طاقتور فوج کی سپورٹ چاہیے تھی, پیسے ان کے پاس ہیں, تو آپ نے اپنی وہ سپورٹ انہیں دے دی. یہی ہے نا ایک دفاعی معاہدہ. دیکھیں اب سعودی عرب کے اوپر کوئی حملہ کرے گا تو پاکستان کے فوجی جا کر لڑیں گے, بری بات نہیں ہے. لیکن کیا پاکستان پہ کوئی حملہ کرے گا تو سعودی عرب کے فوجی آ کر لڑیں گے؟ سوال پوچھنے والا یہ ہے. ان کے پاس پیسے ہیں, وہ پیسے خرچ کریں گے. آپ کے وہ فوج ہے, آپ فوج خرچ کریں گے. سادی بات یہ ہے. اور یہ باقاعدہ جو اس حکومت کے ہرکارے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹس ہیں, وہ اپنے منہ سے یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ اتحاد اسرائیل کے خلاف نہیں بنا. یہ جو امت مسلمہ کو چورن بیچا جا رہا ہے نا, پاکستانیوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے کہ شاید یہ اتحاد اسرائیل کے خلاف ہے, تو ایسا نہیں ہے. مسلمان ملکوں نے اسرائیل سے نہیں لڑنا کیونکہ امریکہ ناراض ہو جائے گا. ورنہ قطر کے اوپر اسرائیل نے اٹیک کیا, قطر واپس ایک میزائل تو مارتا نا, ایک اٹیک تو کرتا چھوٹا موٹا. قطر نے نہیں کیا. سارے مسلمان ملک اس کی پشت پہ کھڑے, انہوں نے پھر بھی نہیں کیا. تو عرب جانتے ہیں کہ انہوں نے بزنس کرنا ہے. وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ملکوں کو امیر بنانا ہے. انہوں نے اپنی معیشت کو مزید مضبوط کرنا ہے. ان کا ٹارگٹ وہ ہے, ان کے یہ لڑائی جھگڑے والے ٹارگٹ نہیں ہے. لہذا انہوں نے اسرائیل سے لڑائی نہیں کرنی. یہ آپس کی رفٹ ہے مسلمان ممالک کی, جس میں ایک دوسرے سے پروٹیکشن چاہیے. اور یہ بات واضح طور پہ احمد قریشی صاحب نے بیان بھی کر دی ٹویٹس کے اندر. اب احمد قریشی کو انہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ کے سب سے قریب ترین صحافیوں میں سے ایک ہے. میں انہیں ایسے جانتا ہوں کہ میں نے ان کے ساتھ کام کیا. اس وقت بھی انہیں پورا پروگرام بنایا مل جاتا تھا. یہ اس کے اوپر کام کرتے تھے اور پروگرام چلا دیتے تھے. میں نے خود دیکھا ہوا ہے اس نیوز روم میں. اگر ذاتی طور پہ میں یا وہ جو پروڈکشن ٹیم ہے وہ یہ نہ جانتی ہوتی تو میں یہ بات نہ کرتا. تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت خاص آدمی ہے. دو ڈیولپمنٹ پاکستان میں اور ہوئی ہیں. ایک تو ناظرین ڈیولپمنٹ ہوئی, مریم نواز صاحبہ نے عمران خان پہ تنقید کی ہے. وہ کہہ رہی ہے پاکستان بدل گیا. اڈیالہ جیل کے اندر بیٹھے ہوئے آدمی کو نہیں پتا کہ وہ قصہ پارینہ بن گیا. پاکستان بدل گیا. پاکستان نواز شریف کی قیادت میں آگے بڑھ رہا ہے, ترقی کر رہا ہے. تو یہ ان کے دعوے, اور یہ وائرل ہو گیا ان کا کلپ. اور عمران خان جس کے بارے میں انہوں نے کہا وہ قصہ پارینہ ہے. اندازہ کریں کہ مریم نواز کا گزشتہ چند مہینوں میں کوئی کلپ وائرل نہیں ہوا سوائے ایک جس میں انہوں نے کوئی عجیب و غریب قسم کی بات کر دی تھی ویدر کے بارے میں نا, جب ایک کلائمیٹ چینج تھا اس کے بارے میں انہوں نے ایک بات کر دی, بہت عجیب بات کر دی, بارش اور ریننگ کو ملا کے. تو وہ جو بات کی وہ تو مذاق کے طور پہ وائرل ہوگی نا. لیکن مریم نواز کا کوئی ایک سنجیدہ سٹیٹمنٹ وائرل نہیں ہوا, کسی نے بوئی نہیں لگایا. لیکن جیسے ہی مریم نواز نے عمران خان کا نام لیا تو وائرل ہو گیا. آپ اندازہ کریں کہ ان کی سیاسی اوقات اتنی ہے, باپ بیٹی کی, چچا کی, سب کی, کہ ان کی کوئی بات لوگ سنتے بھی تب ہیں جب یہ عمران خان کے بارے میں بات کرتے ہیں. اور وہ قصہ پارینہ ہو گیا. انہوں نے 2024 کے انتخابات سے پہلے یہ دعویٰ کیا تھا کہ عمران خان از ڈن اینڈ ڈسٹڈ, فارغ ہو گیا, اور کچل دیا آپ نے, یہ کر دیا وہ کر دیا. پھر دیکھیں عمران خان آج بھی پارلیمنٹ میں سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے. سارا کچھ چھیننے کے باوجود 2/3 اکثریت عوام نے اس کو اسٹریٹ وے دلوائی. یہ عمران خان کی طاقت تھی. اللہ رب العزت دیتا ہے طاقت. تو آج یہ دوبارہ سے ان کو فوبیا ہے عمران خان کا, یہ اسے باہر نہیں نکل سکتے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ کہہ رہی ہے معاشی میدان میں کامیابیاں حاصل کر رہی ہے, پاکستان ترقی کر رہا ہے, پاکستان بہت آگے بڑھ گیا ہے. ذرا یہ آپ دیکھیے نا, 1 درجن سے زیادہ بین الاقوامی کمپنیاں جو پاکستان میں کام کرتی تھی وہ ان کے دور میں پاکستان چھوڑ کے چلی گئیں, گئے سارے. 51 سالہ بدترین پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری آ رہی ہے. فارغ کر دیا انہوں نے پاکستان کو. پاکستان میں غربت 50% کے قریب پہنچ گئی ہے, یہ انہوں نے کیا نا. بے روزگاری کی شرح پاکستان میں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, یہ بھی انہوں نے کیا.
معاشی ترقی پاکستان میں جو عمران خان کے دور میں بہت تیز ہو رہی تھی وہ منفی ہو گئی ہے. 3 سالوں میں انہوں نے 35,000 ارب کے قرضے لے لیے ہیں. اندازہ کریں آپ, یہ ان کی معاشی ترقی ہے. اور حالات یہ ہیں کہ مہنگائی لگ بھگ دگنی سے زیادہ ہو گئی. بجلی کی قیمتیں, گیس کی قیمتیں, ڈالر کا ریٹ, آپ کا جو کھانے پینے کی چیزیں, پھر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں, ہر چیز کی قیمتیں زمین سے آسمان پہ انہوں نے پہنچائی ہیں. ان کی بیڈ گورننس کی دنیا اگزامپل دے رہی ہے کہ ایسے نہیں کرنا جو انہوں نے چینی کے ساتھ اور آٹے کے ساتھ کیا ہے. اور اب کسانوں کو انہوں نے زندہ دفن کر دیا. ان کی ناقص منصوبہ بندی کی وجہ سے لاکھوں ایکڑ فصلیں تباہ ہو گئیں. اگر یہ انسانوں والی منصوبہ بندی کرتے اور سائنٹیفک اصولوں کے مطابق چلتے اور اپنی پسند اور ناپسند پہ فیصلے نہ کرتے تو آج پاکستان اس طرح ڈوبا ہوا نہ ہوتا جیسے انہوں نے پاکستان کو ڈبو دیا ہے. تو ناظرین, یہ باتیں یہ کرتے ہیں, عمران خان کا نام لیے بغیر ان کی بات بھی کوئی نہیں سنتا, اور یہ کہتے ہیں کہ عمران خان قصہ پاری نہ ہو گیا. یہ وقت آئے گا تو آپ کو پتہ چلے گا عمران خان اتنے آرام سے ہاتھ نہیں مانے گا. وہ آپ کو گریبان سے پکڑے گا اور آپ کو گھسیٹے گا. یہ مجھے آئیڈیا ہے اور مجھے دکھائی دے رہا ہے. یہ باہر سعودی عرب آپ کو کچھ دے دے یا ڈونلڈ ٹرمپ آپ کو کچھ دے دے, اس سے آپ کو وقتی طور پہ آکسیجن تو مل جائے گی, لیکن پاکستانی عوام آپ کو کچھ دینے والی نہیں ہے. پاکستانی عوام آپ کو ٹھینگا دکھائے گی ہر الیکشن میں, اور پاکستانی عوام آپ کے لیے ایک ڈرونا خواب بن جائے گی. یہ حقیقت ہے. اب شہباز شریف صاحب نے امریکہ جانا ہے, اس کے بعد وہاں پہ ان کے جو ہے نا وہ عیاشیاں چیک کریں. بڑے جو ہے نا وہ پرتعیش ہوٹل ہیں, بڑے مہنگے ہوٹل ہیں امریکہ کے, نیو یارک میں. تو 8.5 کروڑ روپے کے تو ان کے صرف ہوٹل بک کر دیے گئے وہاں پہ. یہاں سے آپ اندازہ کریں کہ یہ کیسے عیاش لوگ ہیں. برطانیہ میں 3-4 دن رہیں گے. ان کی کوئی سرکاری ملاقاتیں یہاں پہ ابھی تک کی اطلاع کے مطابق طے نہیں ہے, جو ملاقاتیں یہ کرتے ہیں یہاں پہ. تو عوام بہت غصے میں ہے, لوگ ریئیکٹ کر رہے ہیں. جیسے وہ واجد گیلانی ہے, ان کو وکلا نے گھیر لیا انہیں, جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ بنے ہیں, عمران خان کے ووٹوں سے بنے. عمران خان کے نام پہ انہوں نے ووٹ اکٹھے کیے, پھر انہوں نے عمران خان صاحب سے بغاوت کر دی. وہ جا کے دوسرے کیمپ پہ کھڑے ہو گئے, حکومت کے ساتھ مل گئے ووٹ لینے کے بعد. وکلا نے انہیں گھیر لیا, احتجاج کیا. وکلا اپنا احتجاج کر رہے تھے, انہوں نے وکلا کے اوپر جو ہے وہ ہاتھا پائی کا ماحول بنا دیا. یہ اس وقت صورتحال ہے, اور وکلا بھی بہت غصے میں ہے. ججز نے کیا کیا وہ آپ دیکھیں, پاکستان کی تاریخ بدل رہی ہے. 5 معزز جج صاحبان, ان 5 کا تعلق جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے, اور یہ بہت بڑی خبر ہے, چھوٹی بات نہیں ہے, یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, بہت بڑی خبر ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 معزز جج صاحبان, جن میں محسن اختر کیانی صاحب ہیں, جسٹس اجاد اسحاق صاحب ہیں, جسٹس جہانگیری ہیں, جسٹس جناب بابر ستار صاحب ہیں, اور محترمہ جسٹس سمن رفت صاحبہ ہیں. یہ جو معزز جج صاحبان ہیں, یہ سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچ گئے درخواستیں لے کر. صحافی بھی حیران ہو گئے, وکلا بھی حیران ہو گئے. وہ آ گئے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ جناب زیادتی ہو رہی ہے. اب 5 ججز نے سپریم کورٹ میں جو استدعائیں کی ہیں نا کہ جناب یہ چیزیں کی جائیں, وہ ذرا آپ سن لیجئے. یہ عامر سعید عباسی صاحب نے یہ 11 پوائنٹ لکھے ہیں. نمبر 1, انتظامی اختیارات عدالتی اختیارات پر حاوی نہ ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک کلرک جو ہے یا کلیریکل سٹاف وہ ایک جج کو ڈکٹیٹ کرے, یہ نہیں ہو سکتا. تو انتظامی اختیارات عدالتی اختیارات پہ حاوی نہ ہو. نمبر 2, چیف جسٹس من پسند بینچ نہ بنا سکے. نمبر 3, ججوں کو روسٹر یا کام کرنے سے نہ ہٹایا جا سکے. نمبر 4, بینچ روسٹر سب ججوں کے اصولوں کے مطابق ہو. نمبر 5, ماسٹر آف دی روسٹر کا اصول ختم ہے. نمبر 6, انتظامی کمیٹیاں غیر قانونی ہیں. نمبر 7, ان کمیٹیوں کے فیصلے کالعدم ہوں. نمبر 8, پریکٹس اینڈ پروسیجر رولز 2025 غیر آئینی ہے. نمبر 9, ڈسٹرکٹ عدلیہ کو آزاد اور مضبوط بنایا جائے. نمبر 10, ہائی کورٹ اپنے خلاف رٹ جاری نہیں کر سکتی. نمبر 11, جج کو صرف آرٹیکل 209 کے تحت ہٹایا جا سکتا ہے. اب اس کے اندر جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ باتیں جج صاحبان نے وہاں پہ کی. جسٹس طارق جہانگیری صاحب کے حوالے سے پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ انہیں استعفے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے اور شاید وہ استعفیٰ دے دیں. لیکن ان سے جب یہ سوال کیا گیا کہ شہری اقتدار میں افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ استعفے کا ایک آپشن زیر غور ہے, تو وہ مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ مستعفی ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, وی ول فائٹ, کہ ہم لڑیں گے. یہ بڑا پازیٹیو ایک ریئیکشن تھا ان کا. پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ صحافیوں سے جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے کہا کہ ہمارا بھی دل کیا کہ ہم وکلا کی پریکٹس کر لیں. ایک عدیل سرفراز صاحب ہے ہمارے جرنلسٹ,
انہوں نے پوچھا کہ سر آپ کو یہ انسپریشن جو ہے قاضی فائز عیسیٰ سے ملی ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ نہ کرے کہ ہمیں کوئی انسپریشن قاضی فائز عیسیٰ سے ملے. یہ ہے قاضی فائز عیسیٰ کی ٹوٹل اوقات کہ آج وہ فساد کی جڑ جو تھی وہ نشان عبرت بنی ہوئی ہے. اس کے بعد وہاں پہ جو عملہ ہے انہوں نے کہا جج صاحبان سے کہ سر ہم تکلیف کے لیے معذرت خواہ ہیں. تو اس پہ جسٹس بابر ستار صاحب نے کہا کہ معذرت کی ضرورت نہیں, ہم عام سائلین ہیں. اور جسٹس طارق جہانگیری صاحب نے جسٹس ڈوگر کا جو فیصلہ تھا ان کے خلاف انہیں کام سے روکنے کا, وہ بھی سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا. جسٹس سرفراز ڈوگر کا 16 ستمبر کو عدالتی کام سے روکنے کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے, مجھے بحال کیا جائے, درخواست پر کارروائی آگے بڑھانے سے روکا جائے, مزید دستاویزات جمع کرانے کی اجازت دی جائے. اور اس وقت جو ہے وہ جسٹس طارق محمود جہانگیری کے بعد 10 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ میں کام کر رہے ہیں, جن میں سے آج 5 اسلام آباد ہائی کورٹ میں دستیاب نہیں ہیں. اب کیونکہ وہ چلے گئے وہاں پہ, وہ درخواست لے کر بھی گئے ہیں, کچھ ججز جو ہیں وہ چھٹی پہ بھی ہیں. اور جسٹس محمد طاہر, جسٹس خادم حسین, سومرو, یہ سارے ججز چھٹی پہ ہیں. اور کچھ جو بینچز ہیں وہ کام بھی نہیں کر پا رہے. تو عدلیہ کا تو بیڑے ہی غرق کر دیا انہوں نے. سوات میں ناظرین ایک بہت بڑا عوامی اجتماع ہوا ہے, اس کے اوپر بات نہ کی تو یہ زیادتی ہوگی. بہت بڑی تعداد میں لوگ نکل آئے اچانک سے سوات میں جمعے کے بعد, اور یہ ہزاروں کی تعداد میں. دیکھیں ہمیں یہ میڈیا بتاتا نہیں ہے, خیبر پختونخوا کی حکومت بھی اس پہ آواز نہیں اٹھاتی. وہاں خاموشی کے ساتھ ایک ملٹری آپریشن چل رہا ہے اور لوگوں کے اندر بڑی بے چینی ہے. سوات کے لوگ نکلے اور انہوں نے نکل کر کہا کہ ملٹری آپریشن بند کیا جائے. یہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے. اگر آپ دیکھیں تو ایک جم غفیر ہے, بہت بڑا اکٹھ لوگوں نے کیا سوات میں. عمران خان بھی یہی بات کر رہے ہیں جیل سے, باہر عام پاکستانی بھی یہی بات کر رہے ہیں. لیکن نہ اسٹیبلشمنٹ مانتی ہے, نہ خیبر پختونخوا کی حکومت اس پہ آواز اٹھاتی ہے, اور نہ ہی پاکستان کا جو میڈیا ہے وہ اس کو دکھاتا ہے. لہذا یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ خیبر پختونخوا کے لوگ ایک مرتبہ پھر اکٹھے ہو گئے ہیں. اور ایک چیز ناظرین میں آخر میں آپ کو بتاؤں کہ جو پاکستانی ریاست ہے نا, وہ اس وقت اکاؤنٹوں کی بندش کو ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کر رہی ہے. آئی ڈی کارڈ بلاک کر دو, اکاؤنٹ بلاک کر دو, پیسے نہیں نکلوا سکتے, معاشی طور پہ لوگوں کو تنگ کرو, جو ہماری بات نہیں مانتا اس کا بازو مروڑ دو. اس سے ہوگا کیا؟ پاکستان میں جو تھوڑی بہت سرمایہ کاری بچی ہے وہ بھی نکل جائے گی. لوگوں کا اس ملک کے سسٹم پر سے اعتبار اٹھتا جا رہا ہے. کوئی بھی پیسہ لے کر پاکستان میں نہیں آئے گا, نہ کوئی آنا چاہے گا, کیونکہ سب کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ یہ ریاست اپنی مرضی سے چلانا چاہتے ہیں, اور ان کی بات نہ مانو تو یہ آپ سے آپ کا رزق بھی چھین لیتے ہیں. اور بغیر نوٹس کے, بغیر کسی کو بلائے, بغیر کسی سے بات کیے اکاؤنٹوں کی بندش کو. میرا اکاؤنٹ 2022 میں بند ہوا تھا, آج لگ بھگ 3.5 سال ہو گئے. میں نے اس کو توجہ ہی نہیں دی, اس میں پیسے بھی ہیں. میں نے کہا دفعہ کرو, بند کر دیا تو کر دیا. میرے کون سے کو بہت خرچے ہیں, اللہ بڑا مہربان ہے, وہ مجھے روٹی کھلا رہا ہے, میرے بچوں کو بھی کھلا رہا ہے, بڑا مہربان ہے. میں نے عدالت میں گیا, ادھر ادھر کوشش کی, لیکن اسٹیبلشمنٹ نے نہیں کھلنے دیا. تو اب جگہ جگہ لوگوں کے یہ اکاؤنٹس بند کر رہے ہیں. پہلا اکاؤنٹ میرا بند ہوا تھا, کاشف عباسی کی اہلیہ مہر بخاری صاحبہ کا اکاؤنٹ بند کیا گیا. دیکھیں کاشف عباسی صاحب اور مہر بخاری صاحبہ کو میں ایک چیز سادہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کی خاموشی سے انہیں آپ پہ ترس آ جائے گا, یا آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس وقت آپ ایک کمپرومائزنگ سچویشن میں رہ کر یا خاموش رہ کر, یعنی آپ اپنے کام پہ کمپرومائز نہیں کرتے, اس بات کی تعریف ہے کاشف عباسی صاحب کی, وہ اپنے طریقے سے کام کرنا چاہتے ہیں. لیکن اگر آپ کا ٹی وی چینل چھین لیا ہے تو آپ کے پاس بے شمار پلیٹ فارم ہیں. حامد میر صاحب کا جب ٹی وی چینل بند کیا تھا تو وہ لکھتے تھے, سوشل میڈیا کو یوز کرتے تھے, وہ لوگوں کو انٹرویوز دیتے تھے. کاشف عباسی یہ کر سکتے ہیں, انہیں اپنی آواز اٹھانی چاہیے. دیکھیں اگر ہم اپنے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے, اپنے لیے بات نہیں کر سکتے, تو ہم لوگوں کے لیے بات کرنے کے دعوے دار کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم کیسے لوگوں کے حق میں بات کر سکتے ہیں, ان کے حق کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں, جب ہم اپنے حق کے لیے آواز نہ اٹھائیں؟ تو ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے مل کر, اور آواز اٹھاتے رہنا چاہیے, ورنہ باری باری سب کی باری. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.